अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पतरस बुखारी का मजाहिया मज़मून सवेरे जो कल आँख मेरी खुली का मुताला करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबील तज़किरा कह बैठे कि लाला जी, इम्तिहान के दिन करीब आए जाते हैं, आप सहर खेज़ हैं, ज़रा हमें भी सुबह जगा दीजिएगा। अब यहाँ बरसबील तज़किरा से मतलब है तज़किरे के तौर पर, और उसके बाद सहर खेज़ लफ्ज़ आया है। सहर खेज़ से मतलब है सुबह जागने वाले। वो हज़रत भी मालूम होता है भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने हमारे दरवाज़े पर मुक्केबाजी शुरू कर दी। कुछ देर हम समझे कि ख्वाब है, अभी से क्या फ़िक्र करना, जब जागेंगे तो लाहौल पढ़ लेंगे। मगर लेकिन गोलाबाजी लम्हा ब लम्हा तेज़ होती गई और साहब, जब कमरे की चौबी दीवारें लरज़ने लगी यानी हिलने लगी, सुराही पर रखा हुआ गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा। जल तरंग एक बाजा होता है तो उसकी तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा। पेंडुलम जो दीवार घड़ी में टक टक करता हुआ लटका हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए आया है। तो जब कैलेंडर भी पेंडुलम की तरह हिलने लगा तो बेदारी के कायल होना ही पड़ा। बेदारी मतलब जागने का कायल होना ही पड़ा, यानी जागना ही पड़ा। मगर अब दरवाज़ा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबा व अजदाद की रूहें और मेरी किस्मतें खाबिदा भी जाग उठी होंगी, यानी मेरे आबा व अजदाद यानी मेरे बाप दादा या बड़े बुज़ुर्ग, और किस्मत खाबिदा से मतलब है यानी सोई हुई किस्मत, यानी बदनसीबी भी जाग चुकी होगी। बेहतरी आवाज़ें देता हूँ, अच्छा अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूँ, बहुत अच्छा, नवाजिश जनाब हैं कि सुनते ही नहीं। खुदाया, किस आफत का सामना है, ये सोए हुए को जगा रहे हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो वाजिबी तौर पर हल्की सी आवाज़ में कुम कह दिया करते होंगे, ज़िंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। मुर्दे के पीछे लट लेकर थोड़े ही पड़ जाते थे, तोपे थोड़े ही दागते थे। ये हमसे कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाज़े की चटखनी खोल देते। बेशतर इसके के बिस्तर से बाहर निकले। दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है, उसका अंदाज़ा बस अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। अहले ज़ौक़ से मतलब है अदब का ज़ौक़ व शौक़ रखने वाले। आखिरकार जब लैंप जलाया तो उनको बाहर से रोशनी नज़र आई तो तूफ़ान थमा। अब जो हमने खिड़की और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुज़ुर्गों से सुबह काज़िब की जितनी निशानियां सुनी थी, उनमें से एक भी नज़र न आई तो फ़िक्र सा हो गया कि आज सूरज ग्रहण ना हो। समझ में न आया तो पड़ोसी को आवाज़ दी कि लाला जी, लाला जी। जवाब आया, हूँ। सुबह काज़िब से मतलब है सुबह की निशानदेही या सुबह की जो हल्की हल्की रोशनी होती है, तो उसके लिए ये सुबह काज़िब लफ्ज़ आया है। तो जवाब आया, हूँ। मैंने कहा, आज क्या बात है,
کہ اندھیرا اندھیرا سا ہے۔ کہنے لگے تو کیا 3 ہی بجے سے سورج نکل آئے؟ 3 بجے کا نام سن کر ہوش اڑ گئے۔ چونک کر پوچھا کیا کہا تم نے؟ 3 بجے ہیں۔ کہنے لگے 3 تو نہیں، کچھ 7 ساڑھے منٹ اوپر 3 ہیں۔ میں نے کہا ارے کم بخت، خدائی فوجدار، یہاں خدائی فوجدار مطلب ہے بے وجہ دخل اندازی کرنے والے کو کہا گیا ہے۔ بدتمیز کہیں کہ میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا؟ 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تو نے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے؟ 3 بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو آج دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے۔ 3 بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ لا حول ولا قوت۔ دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد کو خیر باد کہہ دوں۔ عدم تشدد مطلب برداشت کرنے کی طاقت کو خیر باد کہہ دوں، مگر پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ تو کوئی ہم نے لے نہیں رکھا۔ ہمیں اپنے کام سے غرض، لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے، اور پھر حسب معمول یعنی معمول کے مطابق، یعنی ڈیلی کے سسٹم کے مطابق نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح 10 بجے اٹھے، 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ شام کو واپس ہوٹل میں وارد ہوئے، مطلب واپس آئے۔ شام کا ارمان انگیز وقت ہوا بھی نہایت لطیف تھی، یعنی لطف دینے والی یا مزہ دینے والی تھی۔ طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ اتنے میں ایک پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر۔ ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے، بس انگلیاں وہیں رک گئی اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا آپ گا رہے ہیں؟ زور آپ پر تھا۔ میں نے کہا اجی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ بس صاحب موسیقیت کی روح ہم میں فوراً مر گئی۔ موسیقیت مطلب میوزک کی روح یا سنگیت کی روح ہم میں فوراً مر گئی۔ دل نے کہا او نابکار انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ نابکار سے مطلب ہے جو کسی کام میں نہ آئے یا کسی کام کے لائق نہ ہو۔ تو اپنے آپ کے لیے ہم نے کہا کہ او نابکار انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، مطالعہ مطلب پڑھائی شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ آنسو پوچھے اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت پیس لیے، نکٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا۔ سامنے سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار پڑا تھا۔ انبار مطلب ڈھیر، سبز مطلب ہری، سرخ مطلب لال، زرد مطلب پیلی، ان سب کتابوں کا ڈھیر لگا تھا۔ اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے۔ بڑی تختی مطلب بڑی سائز کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، مطلب الگ رکھ دیا۔ چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ الگ کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر کتاب کے صفحوں یعنی پیج کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر منتقسم
کیا، مطلب ڈیوائڈ کیا یا اس میں بھاگ دیا، 550 جواب آیا۔ لیکن اضطراب کی کیا مجال، اضطراب سے مطلب ہے بے چینی کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 ہی بجے کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کی طبعی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ پر ملامت کی، یعنی اپنے آپ کو برا بھلا کہا۔ آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے تو لغو بات ہے، یعنی بیکار کی بات ہے، بے معنی بات ہے۔ البتہ 5، 6، 7 بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا، یعنی اچھا رہے گا، صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی۔ ہم خرمہ ہم ثواب، یعنی ایک ہی وقت میں 2 فائدے، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ایک تیر سے 2 شکار۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہے تو جلدی ہی سونا چاہیے۔ کھانا باہر ہی کھا آئے تھے، بستر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کی کہہ ہی نہ دیں۔ یوں تو ہماری قوت ارادی کافی زبردست ہے، یعنی ارادے کی قوت کافی زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے۔ ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر کھینچ مارا۔ یس۔ ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ تتلا کے درخواست کی کہ لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، یعنی احسان مند ہوں۔ کل ذرا مجھے 6 بجے، یعنی جس وقت 6 بجے جواب ندارت، یعنی کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر کہا، جب 6 بج چکے، سنا آپ نے؟ پھر چپ۔ لالا جی کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، سن لیا، 6 بجے جگا دوں گا۔ ہم نے کہا، اچھا یہ بات ہے۔ تو توبہ، خدا کسی کو محتاج نہ کرے۔ لالا جی آدمی بہت شریف ہیں۔ اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا۔ ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو ابھی جاگتے ہیں، ورنہ جگاتے تو میں خود ہی 1-2 منٹ کے بعد آنکھ کھول دیتا۔ بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اس صورت میں قبول کیا کہ گولہ بازی بند کر دی۔ اس کے بعد واقعات ذرا بحث طلب ہے، یعنی بحث کی طلب رکھتا ہے، اور ان کے متعلق روایات میں، یعنی سنی ہوئی باتوں میں ذرا اختلافات ہے، یعنی ڈفرینسز ہیں، بھنتائیں ہیں۔ بہرحال اس کا تو مجھے یقین ہے، اس کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھی۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا، اور پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پہلے دباچے کے طور پر 1-8 کروٹ بھی لی، اور پھر کا نہیں پتہ، شاید لحاف اوپر سے اتار دیا، لحاف سے مطلب ہے رضائی، اوپر سے اتار دیا، یا شاید سر کو اس میں لپیٹ لیا، یا شاید کھانسا کہ خدا جانے خراٹا لیا۔ یہ یقین امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر یعنی پہلے خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے ہوں۔ بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے، یعنی نفس کا مسئلہ مطلب معاملہ ہے، جس میں نہ ہم ماہر ہیں، جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ ہم۔ کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہوں،
یا اس دن 6 دیر سے بجے ہوں، خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا، مطلب یہ شک رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب شرافت ملاحظہ ہو، یعنی ہماری شرافت پر غور فرمایا جائے، محض اس شبہ کی بنا پر، یعنی اس شک کے آدھار پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا، یعنی ضمیر کی برائی بھلائی سنتا رہا اور اپنے آپ کو ستا رہا، یعنی اپنے آپ کو ستاتا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کی، ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو، یعنی ان کا دل نہ دکھے، حد درجہ کی طمانینت ظاہر کی، یعنی اطمینان ظاہر کیا کہ آپ کی نوازش ہے، میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت، یعنی کہ روح کو اچھا لگنے والا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، مطلب بتایا، ورنہ آج بھی اور دنوں کی طرح صرف 10 بجے اٹھتا لالا جی۔ صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھائی خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کے بجائے شام ہو جایا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا۔ لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگے تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا؟ میں نے کہا ہاں ہاں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ رکھ دی، یعنی الگ رکھ دی، کرسی کو چارپائی کے نزدیک سرکا لیا اور کوٹ اور گلوبند کو کرسی کی پشت پر آویزہ کر دیا اور کنٹو اور دستانے پاس ہی رکھ لیے۔ دیا سلائی کے تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک ارادہ کر کے سو گئے۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف، خندہ پیشانی سے مطلب ہے خوش مزاجی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کہا اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے، مطمئن سے مطلب ہے سیٹسفائیڈ ہو کر یا سنتشٹ ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اعلیٰ عزمی کو بہت سراہا، مطلب بڑی ہمت کو بہت سراہا، اور آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا کہ دل بھیا، صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا اور نہیں تو کیا، تمہارے یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے تھے، یعنی ہوش اڑ جایا کرتے تھے۔ ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت سے مطلب ہے کاہلی کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی مجال کیا ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہو، یعنی خلل ڈالے۔ اس وقت لاہور میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا اور مافیا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر، یعنی فرض ادا کرنے کی خاطر نہایت شگفتہ طبع اور گونچا ذہنی، یعنی خوش مزاجی کے ساتھ جاگ رہے ہیں۔ بھائی کیا برخوردار اور سعادت آثار واقع ہوئے ہیں، یعنی ہم بھی کیا مطلب برخوردار یعنی نیک اولاد اور سعادت والی اولاد ہوئے ہیں۔ ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی لحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے خوب تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے، یعنی سب سے اعلیٰ ہے یا سب سے افضل ہے۔ ہم بھی کیا روز بروز
الحاد کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں۔ الحاد سے مطلب ہے خدا کے انکار کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں۔ نہ خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتے کہتے مر گیا، مگر ہمارے کان پر جو تک نہ رینگی۔ یہاں اکبر سے مطلب ہے اکبر الہ آبادی، جو کہ ایک مشہور شاعر ہیں۔ لحاف کانوں پر سرک آیا تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت پہلے۔ کیا بات ہے، خداوندان کالج بھی کس قدر سست ہے۔ ہر ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے۔ مستعد مطلب ہوشیار انسان کو 6 بجے تک جاگ اٹھنا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے۔ لحاف سر پر آ گیا۔ بات یہ ہے کہ تہذیب جدید یعنی ماڈرن جو تہذیب ہے، کلچر ہے، ہماری اعلیٰ قوموں کی بیک کنی کر رہی ہیں، یعنی ہماری جو اعلیٰ ترین قومیں ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ رہی ہیں۔ عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے، اتنے میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو اب 6 بجے ہیں تو گویا 3 گھنٹے متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے، یا متواتر سے مطلب ہے سلسلے وار یا لگاتار مطالعہ یعنی پڑھائی کی جا سکتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈسورتھ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا۔ اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشرستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں۔ فلسفہ سے مطلب ہے فلسفی نہیں ہے۔ ورڈسورتھ پڑھیں، اس کے اوراق میں فطرت کو سکون و اطمینان میسر ہوگا، یعنی اس کے اوراق، اس کے پیج میں یا اس کے میٹرز جو لکھے ہوئے ہیں اس میں فطرت کو سکون اور اطمینان یعنی تسلی میسر ہوگی، مطلب حاصل ہوگی، اور دل و دماغ نیچر کی خاموش دل آویزہ سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوگا، یعنی نیچر یعنی پرکرتی سے دل کو سکون ملے گا، پر لطف ہوگا دل، لطف اندوز ہونا مطلب مزہ حاصل کرے گا۔ لیکن شیکسپیئر نہیں، ورڈسورتھ ہی ٹھیک رہے گا، مگر شیکسپیئر، ہیملیٹ، لیکن ورڈسورتھ، لیڈی میکبیتھ، دیوانگی، سبزہ زار، یاد بہاری، سید ہاؤس، کشمیر میں آفت کا پرکالہ ہوں، یہ معمہ یعنی یہ پہیلی، یہ سب جو ہیں ڈرامے جو شیکسپیئر اور ورڈسورتھ کے اور ہیملیٹ بھی ایک ڈرامہ ہے، تو یہ سب ان کے بارے میں سوچ رہا تھا تو ان کے لیے آیا ہے۔ یہ معمہ یعنی یہ پہیلی یا مطلب جو ہے پیچیدہ سوال، اس فلسفے ہی سے مطلب اس فلسفی سے ہی تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے باہر سر نکالا اور ورڈسورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہیں 10 بج رہے تھے۔ اس میں نامعلوم کیا بھید ہے۔ کالج ہال میں لالا جی ملے، کہنے لگے، مسٹر، صبح میں نے آپ کو آواز دی تھی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے زور کا کہا لگا کر کہا، مطلب ہنس کر کہا، او ہو لالا جی، یاد نہیں میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا؟ میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا۔ بولے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں، اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں، اور پھر مطمئن چہرہ بنا کر، یعنی کہ بڑا ہی مطمئن سے یہاں مطلب ہے سنجیدہ چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوری چڑھائی اور غور و فکر سے میں مصروف ہو گئے، یعنی بزی ہو گئے۔ 1 آدھ منٹ تک ہم
اس تعمق میں رہیں، مطلب اس گہرائی میں رہیں۔ پھر یکایک ایک محجوبانہ انداز میں سے یعنی شرماتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مرعوب سے ہو کر چل دیے، یعنی مرعوب ہونا مطلب رعب میں آنا، یعنی وہ ہمارے رعب میں آ گئے یا ہم سے ڈر کے چل دیے، اور ہم اپنے زہد و اتقاء کی مسکینی میں سر نیچے ڈالے کمرے کی طرف چلے آئے۔ یہاں زہد و اتقاء سے مطلب ہے خدا سے ڈرنے والے انداز میں ہم سر نیچے کر کے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اب یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہو گیا، یعنی روزمرہ کا ایک سسٹم بن گیا کہ جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے۔ اس دوران میں لالا جی آواز دیں تو نماز۔ یہ ہمارا چیپٹر پطرس بخاری کا سویرے جو کل آنکھ میری کھلی آج اس طرح سے کمپلیٹ ہوتا ہے۔